बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन फितरत के एपिसोड के साथ फिर दोबारा अयूब भाई के साथ हाजिर हुए हैं। आज अयूब भाई इंशाअल्लाह ताला दीन फितरत की आखिरी किस्त उसको बयान करेंगे। जी अयूब भाई बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। असलम भाई, कैसे आप? ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी सर? अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे भाई, कौम का बुरा हाल है। सर, हमारा मौजू वही फितरत के हवाले से चल रहा है। आज हम इंशाल्लाह इसी मौजू पर इख्तिताम करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा मौजू फितरत के हवाले से चल रहा है। आज हम इंशाल्लाह इसी मौजू पर इख्तिताम करेंगे। दुनिया के एतबार से आज भी लोग ऐसे हैं दुनिया के एतबार से आज भी लोग ऐसे हैं जो आखिरत की जिंदगी का कुछ इल्म नहीं रखते हैं जो आखिरत की जिंदगी का कुछ इल्म नहीं रखते। दायमी जिंदगी के लिए कोई तैयार ही नहीं करता दायमी जिंदगी के लिए कोई तैयार ही नहीं करता, जिसकी वजह से सरासर नुकसान में जा रहे हैं जिसकी वजह से सरासर नुकसान में जा रहे हैं। इसके बरखिलाफ अहले ईमान दुनियावी लिहाज से इनका आखिरत के मुतालिक भी अकीदा सही है और इनकी दायमी फलाह का जरिया है। ये अल्लाह के नज़दीक यकीनन कामयाब होने वाले हैं लोग दुनिया की ज़ाहिरी हालत से तो खूब वाकिफ है मगर आखिरत के मामले में बिल्कुल गाफिल है। आज हमारा मौजू फितरत के हवाले से चल रहा है। आज हम इंशाल्लाह इस मौजू को इख्तिताम करेंगे। दुनिया के एतबार से आज भी लोग ऐसे हैं जो आखिरत की जिंदगी का कुछ इल्म नहीं रखते। दायमी जिंदगी के लिए कोई तैयारी ही नहीं करता, जिसकी वजह से सरासर नुकसान में जा रहे हैं। इसके बरखिलाफ अहले ईमान दुनियावी लिहाज से इनका आखिरत के मुतालिक भी अकीदा सही है और इनकी दायमी फलाह का जरिया है। ये अल्लाह के नज़दीक यकीनन कामयाब होंगे। लोग दुनिया की ज़ाहिरी हालत से तो खूब वाकिफ है मगर आखिरत के मामले में बिल्कुल गाफिल है। अगर इंसान अपने नफ्सों में ही गौर करे तो अल्लाह ने उसकी हिकमत के साथ जिस्म में जान डाली है। इंसान जिंदा सलामत रहता है। जब ये सिलसिला खत्म हो जाता है तो इंसान का जिस्म बेकार हो जाता है। अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत की ये बहुत बड़ी निशानी है। जिस तरह हर नफ्स के लिए अल्लाह ताला ने हयात और मौत का सिलसिला कायम किया है, तुम्हारी नफ्सों में भी कुदरत की बहुत सी निशानियां मौजूद है। क्या तुम गौर नहीं करते? हर चीज अल्लाह के कामिल हिकमत का शाकार है। अल्लाह ने किसी चीज को बेकार महज पैदा नहीं किया। क़यामत वाले दिन नतीजा सामने आने वाला है। इंसान को अल्लाह ने मुकल्लिफ बनाया है। क़यामत वाले दिन इसका मुहासबा होगा। क्या इंसान गुमान करता है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? अल्लाह ने उसे कानून खुदाबंदी का पाबंद बनाकर भेजा है। अब उसकी जिंदगी का एक खास मकसद जिसकी तकमील उसे पूरी करनी है। लिहाजा अगर इंसान अपने आप पर गौर करे तो
اسے قیامت اور جزائے عمل کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، اسے قیامت اور جزائے عمل کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جو لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں، جو لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی معاصرہ نہیں ہوگا، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی معاصرہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی جزائے اور سزا کا تصور ہے، نہ ہی کوئی جزا اور سزا کا تصور ہے۔ وہ لوگ اسی دنیا کی زندگی کو اول اور آخر سمجھتے ہیں، وہ لوگ اسی دنیا کی زندگی کو اول اور آخر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے، حالانکہ یہ بات عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل و شعور دے کر پیدا کیا ہے، اللہ نے انسان کو عقل و شعور دے کر پیدا کیا۔ اگر انسان اپنی پیدائش پر ہی غور کرے تو، اگر انسان اپنی پیدائش پر ہی غور کرے تو بعض بعد الموت کا مسئلہ بھی اس کے سمجھ میں آ سکتا ہے، بعض بعد الموت کا مسئلہ بھی اس کے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اگر انسان اپنے آغاز یعنی پیدائش سے واقف ہے، اگر انسان اپنے آغاز یعنی پیدائش سے واقف ہے تو پھر وہ اپنے انجام کو کیوں انکار کرتا ہے، تو وہ پھر اپنے انجام کو کیوں انکار کرتا ہے؟ جس ذات نے اسے پیدا کیا ہے، جس ذات نے اسے پیدا کیا ہے، وہی اسے انجام تک پہنچائے گا، وہی اسے انجام تک پہنچائے گا۔ لہذا انسان کو جزائے عمل سے انکار نہیں کرنا چاہیے، لہذا انسان کو جزائے عمل سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو جان لینا چاہیے، ہر انسان کو جان لینا چاہیے کہ قیامت والے دن پوری زندگی کا اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا، قیامت والے دن پوری زندگی کا اعمال نامہ سامنے رکھ دیا جائے گا، جس کا جواب دینا ہوگا، جس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ خود انسان میں جو برائی کا ارتکاب کر کے اپنے لیے ہلاکت کا سامان پیدا کرتا ہے، برائی کا ارتکاب کر کے اپنے لیے ہلاکت کا سامان پیدا کرتا ہے۔ انسان کو تو اشرف مخلوقات پیدا کیا ہے، انسان کو تو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، بقایا مخلوق بھی ہے، لیکن انسان سب سے افضل ترین ہے، لیکن انسان سب سے افضل ترین ہے۔ اللہ نے انسان کو اولین تخلیق مٹی سے کی ہے، اللہ نے انسان کی اولین تخلیق مٹی سے کی ہے۔ کہاں حقیر مٹی اور کہاں اشرف المخلوقات انسان، کہاں حقیر مٹی اور کہاں اشرف المخلوقات انسان۔ تو جس طرح اللہ نے انسان کو پہلی دفعہ مٹی سے تخلیق کیا ہے، اسی طرح دوبارہ اسے مٹی سے ہی اٹھائے گا۔ جس طرح اللہ نے پہلی دفعہ اسے مٹی سے تخلیق کیا ہے، اسی طرح دوبارہ اسے مٹی سے ہی اٹھائے گا۔ جب تم جب تم پہلی تخلیق کو تسلیم کرتے ہو، جب تم پہلی تخلیق کو تسلیم کرتے ہو تو دوبارہ کی زندگی کو تسلیم کرنے میں کیا کباہت ہے؟ تو دوبارہ کی زندگی کو تسلیم کرنے میں کیا کباہت ہے؟ غور کرنے سے اللہ کی وحدانیت، غور کرنے سے اللہ کی وحدانیت اور قیامت کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، غور کرنے سے اللہ کی وحدانیت اور قیامت کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ نے بار بار غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اللہ نے بار بار غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ جو شخص اس پر دھیان نہیں دیتا، جو شخص اس پر دھیان نہیں دیتا، اس کے لیے کوئی چیز نشانی نہیں بن سکتی، اس کے لیے کوئی بھی چیز نشانی نہیں بن سکتی، اور نہ ہی وہ اس کے لیے کوئی مفید ہو سکتی ہے، نہ اس کے لیے کوئی مفید ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی کوئی عقلی یا نقلی دلیل موجود نہیں ہے۔ اللہ نے شرک کو ظلم قرار دیا ہے، اللہ نے شرک کو ظلم قرار دیا ہے۔ بغیر علم کے شرک کا ارتکاب اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، بغیر علم کے شرک کا ارتکاب اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے، یعنی خواہشات نفسانی کی اتباع کی ہے، یعنی خواہشات نفسانی کی اتباع کی ہے۔ اب ان کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اب ان کو کون ہدایت دے سکتا ہے جب کوئی شخص اپنی ضد، بے انصافی اور ذاتی کی بنا پر توحید خداوندی کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر اللہ بھی اس سے منہ موڑ لیتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس سے منہ موڑ لیتا ہے، اور پھر جدھر وہ جانا چاہتا ہے چلے جائے، پھر وہ جدھر بھی جانا چاہتا ہے وہ چلے جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے چہرے کو دین کی طرف قائم کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے چہرے کو دین کی طرف قائم کرو،
حنیف بن کر حنیف کے معنی ہے طرف سے کٹ کر حنیف کے معنی ہے کہ ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف لگنے صرف ایک ہی طرف لگنے والے مطلب یہ کہ کفر شرک اور نفاق وغیرہ سے ہٹ کر صرف دین خالص کی طرف متوجہ ہو شرک نفاق وغیرہ سے ہٹ کر صرف دین خالص کی طرف متوجہ ہو جاؤ اللہ نے تمام لوگوں کو حنیف بننے کا حکم دیا ہے اللہ نے تمام لوگوں کو حنیف بننے کا حکم دیا ہے سارے کے سارے حنیف یعنی ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنو یعنی ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ بنو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ بنو اس نے لوگوں کو تراشا ہے اس نے لوگوں کو تراشا ہے اللہ کی پیدا کردہ چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اللہ کی پیدا کردہ چیز میں کوئی تبدیلی نہیں ہے یہی مضبوط دین ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ کا دین اسلام ہے اور اسی پر قائم رہنا چاہیے فطرت سے مراد وہ صلاحیت اور استطاعت ہے فطرت سے مراد وہ صلاحیت اور استطاعت ہے جس کی بنا پر ہر انسان نیکی اور بدی کو اختیار کرتا ہے جس کی بنا پر ہر انسان نیکی اور بدی کو اختیار کرتا ہے اللہ نے ہر انسان میں نیکی قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے اللہ نے ہر انسان میں نیکی قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے اللہ تعالیٰ انسان میں یہ استعداد اور صلاحیت نہ رکھتا اللہ تعالیٰ انسان میں یہ استعداد اور صلاحیت نہ رکھتا تو پھر اسے ایمان لانے کی دعوت بھی نہ دی جاتی فطری امر میں ہو تو تبدیلی نہیں ہوتی مگر بعد میں لوگ خود ہی اس صلاحیت کو خراب کر لیتے ہیں انسان دنیا کی خواہشات میں ڈوب کر رہ جائے تو آخرت کا خیال دل سے نکال لیتا ہے انسان دنیا کی خواہشات میں ڈوب کر رہ جائے تو آخرت کا خیال دل سے نکال لیتا ہے انسان ماحول کے رسم و رواج میں پھنس جائے تو حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے انسان ماحول کے رسم و رواج میں پھنس جائے تو حقیقت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے خدا کی پہچان ہو کر بھی غلط طریقہ اختیار کرنے سے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے خدا کی پہچان ہو کر غلط طریقہ اختیار کرنے سے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنو اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو اللہ سے ڈرو نماز کو قائم کرو شرک کرنے والے نہ بنو یہ فطری حالت کے خلاف ہے حکم دیا ہے کہ حنیف بن کر اپنے چہرے کو دین کے لیے قائم رکھو حنیف بن کر اپنے چہرے کو دین کے لیے قائم رکھو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو انسان کو اپنی فطری حالت ہی پر اختیار کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے ہر قسم کے اختیار اسی کے پاس ہے وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے کامیابی کا مدار اسی پر ہے انسانوں سے اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے وہ کفریات کو پسند نہیں کرتا اگرچہ وہ ایسا کرنے کی توفیق دے دیتا ہے وہ کسی کو بھی زبردستی روکتا نہیں ہے اس نے نیکی اور بدی ایمان اور کفر دونوں کے راستے واضح کر دیا ہے اب اس نے انسان کو اختیار دے دیا جس کا جی چاہے ایمان لے آئے جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے مگر ساتھ یہ بھی بتلا دیا ہے کفر کا راستہ اختیار کرو گے تو آگے جہنم تیار ہے اور اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہے پھر اسی کی بات اپنی ختم کروں گا 2 بات کا ذکر کروں گا اس کے بعد پھر اسلم بھائی آپ اپنی کمنٹ دیجیے گا سب سے پہلے تو انسان کو اپنی قدر ہونی چاہیے کہ اللہ نے انسان کو اشرف یعنی سب سے افضل ترین انسان بنایا کہاں حقیر مٹی اور کہاں اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو ابسا یعنی بیکار پیدا نہیں کیا ہے بلکہ دائمی ہمیشہ زندگی کا امتحان ہے
بلکہ دائمی ہمیشہ زندگی کا امتحان ہے۔ سر آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی اسلم بھائی۔ اپنی قدر کرو، اپنی قدر آپ کرو تو دنیا آپ کی قدر کرے گی۔ ایوب بھائی، دین فطرت کا یہ آخری قسط تھا۔ گو کہ دین فطرت کا مطلب یہی ہے کہ یہ پوری زندگی لگا دیں ہم تو بھی دین فطرت کو سمجھتے سمجھتے بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم نے ایوب بھائی نے جو 3 پوائنٹ کو یہاں پہ ریس کیا، خصوصاً ایک یہ کہ کھانا پینا، چونکہ کھانے پینے کا اگر ہم خیال رکھیں گے بحیثیت انسان کی، جس شخص کو یہ نہیں معلوم کہ اسلام کیا ہے، جس شخص کو یہ نہیں معلوم کہ دین فطرت کیا ہے، تو ایک بات سمجھ لے کہ اپنی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنا آپ کا فطری تقاضا ہے، آپ کا فطری فرض ہے۔ جب آپ اپنی صلاحیت کو استعمال کریں گے، وہی صلاحیت کو فطرت کہتے ہیں۔ صلاحیت سے ہٹ کر کے اگر ہم بہاؤ کے ساتھ بہہ جائیں گے، پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جائیں گے، تو یقیناً ہماری صلاحیت، ہماری طاقت ہم خود اپنے ہاتھوں سے کھو دیں گے۔ دوسرا ایک پوائنٹ آپ نے کھانے پینے کے بعد ریز کیا تھا، وہ ہے لباس، ستر پوشی۔ ہر کلچر کا الگ لباس ہے، لیکن اسلام نے ایک اصول بتا دیا ہے کہ یہاں سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک مرد اپنے آپ کو چھپائے، اور عورت کے لیے حکم ہے کہ سر تپا اپنے آپ کو چھپائے۔ چھپانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غار میں چلی جائے، چھپانے کا مطلب یہ ہے اپنی عزت آپ کروائے۔ ابھی جو ایوب بھائی نے آخری میں ایک بات کی کہ اپنی قدر آپ کرو، اپنی قدر آپ کرو تو دنیا آپ کی قدر کرے گی۔ اگر ہم اپنے لباس کا خیال رکھیں گے تو کوئی ہمیں سنکا نہیں کہے گا، مجنوں دیوانہ نہیں کہے گا۔ سردی کا الگ لباس، گرمی کا ایک الگ لباس، یہ فطرت ہے۔ لیکن ایک جو دائمی فطرت ہے لباس کا، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بے حیائی سے بچاؤ۔ تیسرا آپ نے پوائنٹ یہ ریز کیا تھا اس سے پہلے، اولاد۔ اولاد آپ کے وارث ہے۔ اولاد اگر ہم خیال نہ کریں تو ہم اپنے نسب کو، ہم اپنے حسب کو محفوظ نہیں کر پائیں گے۔ آج یورپ جو ہے بے راہ روی کا شکار ہے۔ جو لوگ یورپ کے حالات سے واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یورپ میں فیملی لائف تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ گو کہ ان کے پاس پیسے اس قدر ہیں کہ ان گنت، لیکن سکون بالکل نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے یہاں، ہمارے ملکوں میں غریب آدمی کے پاس بھی سکون ہے، لیکن جن کی فیملی لائف کھو چکی ہے، یہ اولاد کے سسٹم کو، اولاد کے فطری تقاضوں کو جب پریزرو نہیں کوئی کرتا ہے، کوئی معاشرہ کرتا ہے، محفوظ نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کا انجام تنہائی کی صورت میں نکلتی ہے۔ آج اپنی اولاد کی پرورش بہتر کیجیے تاکہ بڑھاپے میں آپ دیکھ کر اپنی نسل کو خوش ہوں۔ تیسری جو بات، آخری جو بات آپ نے اولاد کی کر دی کہ اب اولاد کے لیے ایک اصول بتایا کہ نکاح کے ذریعے اولاد کی آمد کرو، نکاح کے ذریعے نکاح کو عام کرو، نکاح کو آسان بناؤ، نکاح کو سہل بناؤ، اور دیگر چیزوں کو مشکل بناؤ۔ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی ڈیٹنگ عام ہے، ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی سیکس کرائم عام ہے، مگر نکاح آپ دیکھیے کہ لڑکی لڑکا، میں خصوصاً یورپ میں بات کر رہا ہوں، کہ لڑکی لڑکا ان کی عمریں اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان کو خیال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی کنٹرول سے اب باہر ہو چکے۔ اس کی وجہ بھی ابتدا تھی کہ ابتدا میں جب والدین اپنے اس فطری تقاضے کو پورا نہیں کیا انہوں نے، نتیجہ یہ ہوا کہ آج ان کے اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ اب وہ
ایک سراپا عبرت بنے ہوئے معاشرے میں گھوم رہے ہیں. ہم اور آپ اپنے آپ کو دین فطرت پر رہنے کی کوشش کریں. یہ بہت آسان زندگی کو اگر آسان بنانا ہے تو دین فطرت پر قائم رہے. اور دین فطرت کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم نیچر کو فالو کریں. بڑوں کا کیا حق ہے, بچوں کا کیا حق ہے, بیوی ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار پڑوسی کا کیا حقوق ہیں, اس کو ہم جانیں. اس کو جانیں گے تو فطرت کے مطابق چلیں گے. اپنا اور اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیے, یعنی حلال ہو, طیب ہو. اور اپنے لباس کا خیال رکھیے, یعنی ستر پوشی ہو, یعنی زیب تن جب تن کے اوپر یہ لباس آئے تو یہ بھلا لگے. پائرٹی ہو, پروسپیرٹی ہو, اور اولاد کا خیال رکھیں تاکہ آپ کا دل کا چین, آنکھوں میں ٹھنڈک آپ کو دیکھ کر ملے. انہی باتوں کے ساتھ اسلم پرویز کو اور ایوب بھائی کو اجازت دیجیے. دوسرے قسطوں میں انشاءاللہ تعالی ہم دوسرے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اگر اس سلسلے میں کوئی کامنٹ ہے تو آپ ضرور دیجیے گا. ہم آپ کے کامنٹ کا انتظار کریں گے اور جواب دیں گے احسن طریقے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.